अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज ये प्रोग्राम होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी अब एक नए और ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी गिरोह की जानिब से सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमलों और सऊदी जहाज़ों के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के ऐलान से तासुर मजबूत हो रहा है कि जंग अब एक वसी इलाकाई तसादुम में तब्दील हो रही है। ऐसे वक्त में जब आबना हुर्मुज़ पहले ही अमली तौर पर बंद है, हौसियों की जानिब से आबना बाबुल मंदब और बुहेरा अहमर में सऊदी जहाज रानी को निशाना बनाना आलमी तिजारत, तवानाई की तरसील और इलाकाई सलामती के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। पाकिस्तान ने इस मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों या पाकिस्तान के बहरी मफादात के खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम को कौमी सलामती पर हमला तस्वुर किया जाएगा। दफ्तर खारजा ने दो टोक अंदाज में ऐलान किया है कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने दिफा के लिए हर ज़रूरी इक़दाम और ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान, इसकी मुसल्लह फ़ौज, फील्ड मार्शल और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़े हैं। आबना बाबुल मंदब खलीज अदन को बुहेरा अहमर से मिलाती और नहर स्विस तक रसाई फराहम करती है। दुनिया के समुद्री रास्ते से मुंतकिल होने वाले तकरीबन 12% तेल और आलमी बहरी तिजारत का बड़ा हिस्सा इसी राहदारी से गुजरता है। अगर ये रास्ता भी गैर महफूज हो गया तो तेल की कीमतों, बहरी इंश्योरेंस और आलमी सप्लाई चेन पर शदीद मनफी असरात मरतब होंगे। पाकिस्तान भी इस बहरान से बराह रास्त मुतासर हो सकता है। मुतबादिल अफ्रीकी रास्ते के बायस तरसील का वक्त और लागत दोनों बढ़ जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी हौसियों को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि हौसी हमलों से बाज आ जाएं। ईरान ने हौसियों को भी जंग में शामिल कर दिया है। मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान मुआहिदा तो चाहता है, लेकिन इस पर अमल करने के लिहाज से हम एतबार नहीं कर सकते, ये काबिल एतमाद नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भी हौसियों के हमले की मजम्मत करते हुए खबरदार किया गया है कि दोबारा हमलों की सूरत में ईरान के साथ हौसियों को भी निशाना बनाया जाएगा। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान पुरअमन सिविल जौहरी ताउन का तारीखी मुआहिदा तय पा चुका है। इसीलिए सऊदी मफादात पर हमले न सिर्फ रियाद बल्कि वाशिंगटन के स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए भी बराह रास्त चैलेंज बन चुके हैं। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ईरान हौसियों को इस जंग में मजीद आगे बढ़ाकर सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाने, अमेरिका के साथ इसके नए स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को कमज़ोर करने और मशरिक़ वुस्ता में एक नया बहरी महाज खोलकर अपनी इलाकाई बढ़ना चाहता है, या फिर ये हिकमत अमली खुद पूरे खित्ते को एक ऐसे वसी जंग की तरफ धकेल देगी जिसके नताइज किसी के काबू में नहीं रहेंगे। आज प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, शहजाद चौधरी और आमिर अहमद खान साहब। आप सबको वेलकम करते हैं। सवाल अपने पैनल के सामने रखते हैं। हौसियों का सऊदी जहाज़ों पर हमला, मशरिक़ वुस्ता की जंग का एक और ख़तरनाक महाज खुल गया। पाकिस्तान, अमेरिका समेत कई ममालिक की शदीद मज़म्मत, जंग पर इसके क्या असरात मरतब हो सकते हैं? ज़ैगम साहब क्या कहेंगे? ईरान की जिस हिकमत अमली पर हम बहुत दिनों से बात कर रहे थे, ईरान जिसका इंदिया दे रहा था, धमकियां दे रहा था, बिलाखिर ईरान ने उस पर अमल दरामद कर दिया है। तो जंग का एक ख़तरनाक फैलाव हमारे सामने आया है। देखिए, ईरान की पॉलिसी ये रही है कि एक तो जुग्राफियाई तौर पे जंग को फैलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों तक इस जंग को फैलाया जाए, जिसको कहते हैं हॉरिज़ॉन्टल एस्केलेशन। तो आपने देखा कि वो भी उसने किया है कि उर्दन तक वो चला गया है कि तकरीबन 11 मुल्क लपेट में आ चुके हैं इसके। दूसरी तरफ जो दूसरी उसकी पॉलिसी रही है कि जंग के मैदान को माशी मैदान में ले जाया जाए, जिसको वर्टिकल एस्केलेशन कहते हैं। तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि तवानाई के निज़ाम को मुतासर करने का जो अमल था, उसको एक चोक पॉइंट से दूसरे चोक पॉइंट तक ले गए हैं, यानी हुर्मुज़ से बाबुल मंदब तक, जो दुनिया की दूसरी अहम एनर्जी की, तवानाई की, तेल की गुज़रगाह है। अब सऊदी अरब के लिए इसका तो बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि सऊदी अरब की मुतबादिल बंदरगाह यंबा की जो पोर्ट है,
اس کے جہاز تیل لے کر جاتے تھے، پائپ لائن کی وجہ سے سعودی عرب نے تیل وہاں منتقل کرنا شروع کر دیا 70% سے زیادہ، اور اس پورٹ سے سعودی عرب کا تیل دنیا میں جا رہا تھا، اور یہ تیل کو، اس تیل کے بڑے حصے کو گزرنا پڑتا ہے باب المندب سے۔ تو سعودی عرب کے لیے یہ راستہ ایران نے چوک کر دیا، لیکن کیوں کیا؟ سوال تو یہ ہے کہ سعودی عرب تو تمام تر پرووکیشن کے باوجود، حملوں کے باوجود مسلسل یہ کوشش کرتا رہا ہے، اور پاکستان اس میں شامل ہوتا رہا ہے کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو، اور پاکستان نے بھی مسلسل اس کی بات کی کوشش کی، سعودی عرب کو انگیج رکھا، ایران کو بھی انگیج رکھا، ایران کو مسلسل بتایا کہ آپ سعودی عرب پر حملہ نہ کریں کیونکہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، لیکن پھر بھی سعودی عرب کو ایران نے انوالو کر دیا ہے۔ اب ایک تو مقصد ایران کا یہ لگتا ہے کہ ایران ان ممالک کو جن کو وہ لپیٹ میں لا رہا ہے ان کے ذریعے سے امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ سب امریکہ سے کہیں کہ وہ جنگ بندی کی طرف جائے، اگرچہ امریکہ پہلے چلا گیا تھا، لیکن مذاکرات میں ایران کو وہ دے جو ایران چاہتا ہے۔ اور دوسری بات، ایران یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کے نیٹ ورک جو ہے، جو نیٹ ورک آف ریزسٹنس جس کو وہ کہتا ہے، وہ ابھی تک محفوظ ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فوری نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمت بڑھنے لگی ہے، بالکل، کیونکہ جو تیل وہاں سے نکلے گا اس کو اب 4 ہفتے زیادہ سفر کرنا پڑے گا ایشیا تک پہنچنے کے لیے، اور حوثیوں نے کوئی بڑے بڑے مزید حملے نہیں کرنے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ چند جہازوں پر حملے کرنے سے ہی جو پوری دنیا کی شپنگ لائنز ہیں متاثر ہو جاتی ہیں، جہاز انکار کر دیتے ہیں، جہازوں کی جو انشورنس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو عملی طور پر وہ راستہ بند ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ایران یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ جو ملک سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، شاید سب سے زیادہ متاثر جو ملک ہوگا وہ چین ہوگا، جس پر خود ایران کا اتنا انحصار ہے، جو ایران کی سب سے زیادہ تیل ایران کا وہ خریدتا ہے، جس کے ساتھ ایران کا اسٹریٹجک معاہدہ ہے۔ پھر اس کا دوسرا خریدار بھارت وہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا، جاپان اور جنوبی کوریا ہوگا، پاکستان جو اتنی اس کی مدد کر رہا تھا اس جنگ سے نکلنے میں، اس کے لیے ایک اچھی ڈیل کو تلاش کرنے میں، پاکستان کو تو اس نے وہاں لا کر کھڑا کیا ہے کہ اب پاکستان کے لیے اس جھگڑے سے باہر رہنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل زیگم صاحب، اور ہمیں تو یاد ہے کہ وہاں امریکہ اور کے اسرائیل جی پلیز اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ دیکھیں آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو ایک بہانہ فراہم کر دیا ہے کہ وہ ایسکیلیشن کو وہ بھی آگے بڑھائیں۔ اب 2 راستے ہیں، یا تو مذاکرات کی طرف راستہ چلا جائے جیسے ایران چاہتا ہے کہ اس کو فیوریبل اگریمنٹ ملے، لیکن جو دوسرا خطرہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے کہ اب امریکہ مزید دباؤ بڑھائے گا۔ یعنی ایک طرف ایران دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسرا امریکہ اپنے طریقے سے ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کرے گا، اور دیکھنا یہ کہ کیا امریکہ اس پریشر میں آتا بھی ہے یا پھر کوئی اور وے آؤٹ نکالتا ہے۔ شہزاد صاحب، پاکستان کی حوثیوں کو 2 ٹوک وارننگ، غیر معمولی سفارتی پیغام، سب سے بڑے ثالث کی طرف سے ایسے پیغام کے کیا اثرات سامنے آ سکتے ہیں؟ اچھا، پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ایران آخر یہ کیوں کر رہا ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ ایران اس لیے یہ کر رہا ہے کیونکہ جو وہ ہرمز سے حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اس کو نہیں حاصل ہو رہا، بلکہ جس قسم کے حملے اس کو سہنے پڑ رہے ہیں وہ گو کہ صرف امریکہ کی طرف سے ہیں، وہ اس نوعیت کے ہیں کہ اس کو بات بڑھانی پڑ گئی ہے، اس کو ہاریزونٹل ایسکیلیشن کرنی پڑ گئی ہے۔ ہرمز کو بند کرنے کے بعد جو معاملات تھے وہ طے نہیں ہو پا رہے، جس قسم کا حل وہ چاہتا تھا اس حل کی طرف دنیا جا نہیں رہی، خلیج جا نہیں رہا اس کی طرف۔ لیکن گمبھیریت کا اندازہ لگانے کے لیے ذرا یہ سوچئے کہ حوثیوں کو تو ایران مدد کرتا ہے، ان کا وہ پراکسی گروپ ہے، لیکن یمن کے بالکل اپوزٹ جبوتی ہے، اور جبوتی کے پیچھے صومالی لینڈ، یہ دونوں اس وقت انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں، ساورن کنٹریز ہیں، دونوں ہی تعلقات رکھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور دونوں ہی جگہوں پہ اسرائیل کے اڈے ہیں، ملٹری کے اڈے۔ تو بالکل 20 میل اکراس یمن کے آپ کو کیا نظر آتا ہے، صنعا کے کیا نظر آتا ہے، وہاں پر جبوتی اور صومالی لینڈ، وہاں پر یہ لوگ موجود ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یو اے ای اور اسرائیل اکٹھے صومالی لینڈ میں کو ایگزسٹ کرتے ہیں۔ سوڈان کو آگے بھی لے چلیے، سوڈان کے اندر ریڈ سی کے وہ بھی ساتھ لگتا ہے، لیکن وہاں کے معاملات تھوڑے مختلف ہیں۔
تو ہونے کیا جا رہا ہے دونوں طرف میں؟ یعنی پاکستانی افواج بیٹھی ہیں اس وقت سعودی عربیہ میں اس وعدے کے ساتھ اور اس مقصد کے لیے. پاکستانی افواج اس میں ہوائی بھی ہیں, اس میں بحری بھی ہیں, اس کے اندر بری ہماری زمینی افواج بھی ہیں. کیا مقصد ہے کہ ریڈ سی کے اوپر جو سعودی عربیہ کا جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ڈیفینڈ کیا جائے, اس کے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کیا جائے. ہوتیز اگر اس کو کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں سعودی شپس کو یا سعودی انٹرسٹ کو, تو پھر پاکستان مجبور ہو جاتا ہے اس کے اندر حصہ لینے کے لیے. اس کے لیے پاکستان کی طرف سے وارننگ گئی ہے کہ یا پاکستانی فلیگ کیریئر یا سعودی عرب کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ پاکستان برداشت نہیں کرے گا. جلد ہی ہم اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پر پاکستان کو ہوتیوں کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. کیا اس صورت میں اسرائیلی بھی ساتھ مل کے, امریکہ تو لڑ رہا ہے ایران کے ساتھ, اسرائیلی جو بالکل 20 میل دور ہیں, کیا وہ بھی شامل ہو جائیں گے؟ سعودی عربیہ بھی شامل ہو جائے گا. اس کا ذرا پیچھے آ جائیے, جو بیک اینڈ ہے, بیک اینڈ پہ کیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے لیے پاکستان ثالث ہے, ایک تو پڑوسی ملک ہے, دوست ملک ہے, اور اس کے اثرات تو اسٹریٹجک ایک کھچڑی پک جاتی ہے. اپنے مقاصد کے لیے ایران وہ کچھ کر رہا ہے جس کا کہ پھر کوئی نہ سرا ہوگا, نہ پتہ لگے گا کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے اور کیسے اس بات کو سلجھانا ہے. معیشت کو بھی چھوڑ دیجئے, تیل کو بھی چھوڑ دیجئے, وہ معاملات علیحدہ ہیں. سویز سے جو کام آتا ہے, سویز سے جتنا مال آتا ہے, جتنی ٹریڈ ہوتی ہے جو کہ بحیرہ احمر کے تھرو جاتی ہے اور پھر اسٹریٹ آف باب المندیب کے بعد سے انڈیا کی طرف آتی ہے اور پورے اس ایسٹ کو جو سرو کرتی ہے, چائنا کو سرو کرتی ہے. تو کیا کرنے جا رہے ہیں ہم اس دنیا کا؟ یا تو یہاں پر دنیا میں کوئی اس نظام کا مالک ہے, چلانے والا ہے, اور نہیں ہے تو یہ ایک جنگل بن چکا ہے, اور جنگل میں پھر جنگل کا قانون ہی چلا کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس سخت خطرے کی گھنٹی ہے اس خطے کے لیے. ایسی جنگ اگر خدا نہ خواستہ چھڑ گئی, اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اسرائیل وہاں پہ بیٹھا آرام سے, چلیے جبوتی میں تو ہے, لیکن وہاں پر وہ صرف حزب اللہ, حماس, ان کو مارے جا رہا ہے. بالکل جنگ کا اس وقت حصہ نہیں ہے, اور جو وہ کام کرنا چاہتا ہے یہ تمام ممالک مل کے آپس میں کر رہے ہیں. مشرق وسطیٰ تقسیم ہو کے رہ گیا. بالکل ایسا وہ جو کام ہم کرنا چاہتے تھے کہ ہم گریٹر اسرائیل کا منصوبہ روکیں گے, ایک ایسا اسلامی اتحاد یا ایک اسلامی اکٹھ بنا کے جس میں کہ پاکستان, ترکی, ایران, سعودی عربیہ, ایجپٹ یہ مل کے نظر آئیں گے کہ یہ بالکل مل کے چلتے ہیں, اور اسرائیل اپنے ٹریکس میں رک جائے گا. ہم نے اس کو فیل کر کے رکھ دیا ایران کے اس ایکشن میں. بالکل مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایران کی اسٹریٹجک پرپس اور مقصد کیا ہے. اگر صرف یہی ہے کہ ہم اپنے عوام کو دکھائیں کہ ہم بہت بہادر ہیں, ہم بڑے قابل ہیں, ہم بڑے ریزیلینٹ ہیں, ہم نے امریکہ کو ٹاکرا لیا ہوا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے کیم il ینگ نے شمالی کوریا میں لیا ہوا ہے, اور اگر یہی بنیاد ہے جس کے بنیاد پہ قومیں بنا کرتی ہیں, تو پھر بیسٹ آف لک, جو باقی قسمت میں آئے گا سب کو وہ سہ لیں گے. لیکن یہ کوئی اسٹریٹجک جیسے سینٹی نہیں ہے, صحیح ہے, سینٹی نہیں ہے, یہ پاگل پن ہے. ٹھیک ہے, اور اس پاگل پن کو روکنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ایران میں اس وقت کوئی موجود ہو سکتا ہے, کیونکہ اتنے دھڑے ہیں وہاں پہ جو لوگ بالکل شہزاد صاحب دھڑے بندی کی وجہ سے ہی شاید ابھی تک وہ مؤثر ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکی جو کہ اب تک ہو جانی چاہیے تھی. رضا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, سعودی آئل ٹینکرز پر حملے صرف بحری جنگی کارروائی ہم اسے کہہ سکتے ہیں, یا پھر خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو بدلنے کی ایک کوشش ہے؟ دیکھیے, بہت عمدہ طریقے سے شہزاد صاحب نے پورا جو منظرنامہ ہے اس کو بیان کیا ہے, اور یہ بالکل ایک طاقت کا کھیل ہے اس خطے میں. دیکھیے, یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ کا جو پہلا راؤنڈ تھا اس میں ایران ایک بڑی فاتح طاقت بن کے ابھرا ہے. یعنی کہ اس کو امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے وہاں اس کو ہرا نہیں سکی, اس کی ریاست کو کولیپس نہیں کر سکی, اور یہ اس کے بعد سے ایران کو بھی تھوڑا سا یہ زوم ہو گیا ہے کہ اب ہم میں مغربی ایشیا کی ایک بڑی پاور بن چکا ہوں یا بن رہا ہوں. تو اب یقیناً اس کے جو پوری کارروائی ہے اور اس کی جو پوری پالیسی ہے اب اس ریجن میں وہ یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کے اوپر بھی اس کا کنٹرول ہو, اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی اس کی مرضی سے چلیں. اور اسی لیے اس وقت وہ کشمکش جو ہے وہ جو جنگ میں سٹارٹ ہوئی تھی وہ جاری ہے, اور یہ ایم او یو بھی ہو گیا, اور اس ایم او یو کے اوپر بھی مکمل طور پہ کاربند نہیں کیا گیا. دوسری طرف امریکہ میں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. ان کی مجبوری کا پرابلم سے میری مراد یہ ہے
کہ ایک تو ان کو یہ دکھانا ہے اپنی عوام کو کہ یہ جنگ امریکہ ہارا نہیں بلکہ یہ جیتا ہے، کیونکہ نومبر میں الیکشن وہاں پہ آ رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے بھی جو وہاں پہ کاروائیاں کی ہیں ایران کے بھی خلاف اور دیگر حوالے سے بھی جو مختلف وہ الائنسز کو ریڈرا کر رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایران میں بھی یہی دھڑے بندیاں ہیں، امریکہ کے اندر بھی ایک مجبوری، اس میں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ یہ دوبارہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ پھیل رہا ہے، اور پاکستان کی پوزیشن اس میں بہت مشکل والی پوزیشن بن گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ پہ مزید حملے ہوتے ہیں یا وہاں تک جنگ پھیلتی ہے تو پھر پاکستان تو پابند ہے کہ سعودی ڈیفنس کو وہ آئے گا سامنے، اس کا پھر یہ مطلب ہے کہ ایران کے ساتھ بھی وہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، اسی لیے الٹیمیٹلی ڈپلومسی جو ہے، اور جو پہلے بیک چینل ڈپلومسی ثالثی جو چل رہی تھی، اسی کو آگے بڑھاوا دینا پڑے گا، وہی سب سے بہتر راستہ ہے۔ جی بالکل رضا صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ بڑی بڑی جنگوں کا جو حل ہے وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ عامر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اگر باب المندب بند ہو گئی تو کیا عالمی تجارت، تیل کی ترسیل اور معیشت شدید بحران کا شکار ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی؟ میں کہ یہ باتیں تو 3-4 مہینے سے ہم کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک شدید بحران کے یہاں تو دانے پہ کھڑی ہے، یہاں کھڑی ہے، یہاں اس کے اندر گھر چکی ہوئی ہے اس بحران سے۔ لیکن دنیا میں ریزیلینٹ چیز ہے نا ایک، اس نے بھی ابھی تک تو کچھ نہ کچھ طریقے نکال دیے ہیں۔ یہاں کی صورتحال کو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا اگر اس کا ہم جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ایبسلیوٹلی ہم نے ایران کے کانٹیکس میں تو بات کی ہے، امریکہ کے کانٹیکس میں ہم نے بات کی ہے، سعودی کانٹیکس میں بات کی ہے۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا فوکس ہمارا یہ حوثی ریبلز کے اوپر بھی ہونا چاہیے، ان کی مقامی سیاست کے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ ویسٹرن اور مڈل ایسٹرن اینالسٹ کے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے، حوثی ریبلز کی واحد ڈسکرپشن جو ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہے کہ ایرانین پراکسی کی، لیکن وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سہولت کے لیے اس صورتحال کی پیچیدگی سے بچنے کے لیے یہ ایک اختراع ہے ان کی، جس کو وہ غیر ضروری طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایران کی اس طرح کی پراکسی ہیں جو کہ سوئچ آن اور سوئچ آف کرنے کے اوپر چلتی ہے، کہ جو ایران نے کہہ دیا بس وہ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کریں گے۔ ابھی تک ہم نے جو ان کا اس جنگ کے اندر بھی جو بیہیویئر دیکھا ہے اس میں ہمیں کافی انڈیپینڈنس نظر آئی ہے، جو کہ ان کی اپنی مقامی سیاست سے جڑی ہوئی ہے۔ حوثیوں کی سعودی عرب سے جو لڑائی ہے وہ اس جنگ سے پہلے کی لڑائی ہے، اور ان کے زیر انتظام علاقوں کے اندر سعودی عربیہ نے ہوائی جہازوں اور بندرگاہوں کو پر بلاکیٹ کیا ہوا ہے، جس کا وہ ریموول کر رہے ہیں۔ تو ہمیں میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اہداف کیا ہیں، حوثی ریبلز کے کام کرنے میں اہداف کیا ہیں۔ اگر تو ان کے اہداف مقامی طور پہ کچھ کنسیشنز حاصل کرنا ہے سعودی عربیہ سے، تو پھر تو ممکن ہے کہ ابھی بھی اس بات کو تھوڑا سا سمیٹ لیا جائے، اس کو ایک حد سے بڑھنے نہ دیا جائے۔ لیکن اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں اب اگر معاملہ آبی گزرگاہوں کے ٹیرفز کے اوپر آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ایرانین اسپیکر نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ کون سا ملک اپنے واٹر ویز استعمال کرنے کی کیا فیس لیتا ہے، جس کے مقابلے میں آج تک ایران نے ایسا نہیں کیا۔ تو اگر ان کا خیال ہے کہ اب کیونکہ ٹیرفز کی طرف معاملہ آ رہا ہے تو اس بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں اور ایک انڈیپینڈنٹ سورس آف انکم کری کر لیں، تو پھر تو یہ معاملہ کہیں پر بھی جا سکتا ہے۔ بٹ آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں ضرورت ہے حوثی پالیٹکس کو انڈیپینڈنٹلی انالائز کرنے کی، نہ صرف کہ ہم ان کو ایک ایرانین پراکسی کہہ کر ڈسمس کریں۔ صحیح، ٹھیک۔ تو عامر صاحب آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو ہر طرح کی تنقید کا رخ اب ایران کی طرف ہے، بیک گراؤنڈ بھی وجہ ہو سکتی ہے سعودی عرب کے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی؟ دیکھیے یہ جو کوشش ہے نا ایران کی کہ اب وہ کسی طرح سے، چاہے وہ ٹیرفز ہوں، چاہے وہ کسی قسم کی لیوی ہو، اس کے ذریعے اپنا کنٹرول اسرٹ کرے، وہ میرا خیال ہے اب دنیا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، یہ جو ہے یہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اب اگر ہم نے کوئی ایفرٹ دیکھا ریڈ سی کے اندر بھی اور اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر بھی، تو میرا خیال ہے ساری دنیا کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو ایک امکان کھڑا ہوا ہے کہ ان اہم آبی گزرگاہوں پہ جو کہ تقریباً 30% تجارت دنیا کی ہینڈل کرتی ہیں، ٹیرفز لگانے کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن کیا جائے۔ اور اگر یہ دنیا کی سوچ رہی
تو میں یہ بات بہت آگے بڑھ سکتی. ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ کا جواب آ گیا. اب بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پنجاب میں مانسون کا دوسرا اسپیل جاری ہے، اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. مانسون کی بارشیں ہر سال پاکستان میں صرف موسم کی تبدیلی نہیں بلکہ حکومتی کارکردگی کا امتحان بن کر سامنے آتی ہیں. اس بار بھی یہی منظر دہرایا جا رہا ہے. پنجاب اور ملک کے شمالی علاقوں میں جاری طوفانی بارشوں نے تباہی پھیلانا شروع کر دی ہے جس سے انسانی جانوں، املاک اور انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. NDMA کے مطابق 26 جون سے 22 جولائی تک بارشوں سے جڑے حادثات میں کم از کم 72 افراد جاں بحق اور 180 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ صرف ایک دن کی بارش نے لاہور سمیت پنجاب میں 17 قیمتی جانیں لے لی ہیں. اور اگر KP کی بات کی جائے تو KP میں بھی 18 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. لاہور میں 6 گھنٹے کی مسلسل بارش نے شہر کو عملی طور پر مفلوج کر دیا ہے. لبرٹی، MM عالم روڈ، ماڈل ٹاؤن، ٹاؤن شپ اور ایئرپورٹ جیسے علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں. یہ سب شہری نظام کی کمزوری کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے. گوجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ اور گجرات میں بھی صورتحال مختلف نہیں رہی. سڑکیں تالاب بن گئی ہیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. دوسری طرف دریاؤں کی صورتحال بھی تشویشناک ہے. دریائے چناب میں ہیڈ قادر آباد پر پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسک تک پہنچ چکا ہے، جبکہ ہیڈ خان کی اور مرالا کے مقامات پر بھی سیلابی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. چشمہ اور جنا بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے. مزید بارشوں کے پیش نظر فلڈ الرٹس جاری کیے جا چکے ہیں. یہ تمام حقائق اس سوال کو جنم دیتے ہیں کہ اگر ہر سال یہی حالات ہونے ہیں تو پیش کی تیاریوں کے دعوے کیوں کیے جاتے ہیں؟ گزشتہ برسوں کی اربن فلڈنگ کے باوجود سیوریج سسٹم کی بہتری، نکاسی آب کے مؤثر انتظام اور ہائی رسک علاقوں کی منصوبہ بندی پر سنجیدہ پیش رفت نظر نہیں آتی. گزشتہ سال مانسون کی تباہ کاریوں کے زخم ابھی بھرے بھی نہیں کہ ایک بار پھر بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ایسے میں اہم ہے کہ اس بار ہماری تیاری کتنی ہے؟ کیا حکومتیں اور متعلقہ ادارے ماضی سے کوئی سبق سیکھ چکے ہیں یا ہم پھر سے اسی بے بسی اور نقصان کے چکر میں داخل ہو رہے ہیں؟ سوال اپنے پینل کے سامنے ہم یہ رکھیں گے. مانسون کا آغاز، شہروں میں اربن فلڈنگ، دریاؤں میں سیلابی صورتحال، گزشتہ سال مانسون کی تباہ کاریوں کے زخم ابھی تازہ. کیا اس سال حکومتوں اور اداروں کی تیاری مکمل ہے بھی یا نہیں؟ شہزاد چودھری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کیا کہیں گے؟ مہک، جو پاکستان کے دریاؤں میں پانی پورا سال بہتا ہے، پورا سال بغیر بارش کے، جو نارمل پانی ہمارے دریاؤں میں آتا ہے بارش کے ساتھ یا گلیشیئر میلٹ، ان سب کے ساتھ 135 ملین ایکڑ فٹ پانی ہوتا ہے. اور جو بارش کے ساتھ آتا ہے، یعنی جو بارش لے کے آتی ہے پاکستان میں، یہ سننے والا فگر ہے، 111 ملین ایکڑ فٹ پانی لے کے آتی ہے سالانہ ایوریج. اس میں سے 83 ملین ایکڑ فٹ پانی صرف مانسونز میں آتا ہے. اس میں سے 70% پانی ضائع ہو جاتا ہے. ایک ایسا ملک جو کہ واٹر ڈیفیشنٹ ہو چکا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک کیٹیگری اوپر لے جا سکتا ہے واٹر سٹریس کے اندر. ہمارا آج پیکس پانی 900 کیوبک میٹر سے بھی کم ہو چکا ہے، رفلی 900 کیوبک میٹر. اگر ہم یہ 100 ملین ایکڑ فٹ پانی جو بارشوں کے زمانے میں آتا ہے یا بارشیں جو لے کے آتی ہیں، چاہے دریاؤں میں آتا ہو چاہے ہماری کینالز میں آتا ہو، اگر اس کو سٹور کرنے کا ہمارے پاس طریقہ ہو تو ہمارا پیکس پانی 1213 کیوبک میٹر پہ چلا جائے گا. اب اتنا فرق پڑتا ہے کہ آپ واٹر ڈیفیشنٹ سے آپ واٹر سٹریس میں چلے جائیں گے. اچھا، اب آ جائیے کہ کیا جا سکتا ہے، ہم کہاں فیل کرتے ہیں. یہ پانی 70% جو بارشوں کا آتا ہے کدھر ضائع ہوتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی سٹوریج نظام نہیں ہے. حالانکہ پرانے وقت کے شہروں میں ایکویفرز ہوا کرتے تھے، یعنی زیر زمین پانی کی جگہ ان کو لے کے جانے کی، ان کے نالے بنے تھے، ان کے چینلز بنے تھے، ان کو سنبھالنے کے ان کے لیے پولز بنے ہوئے تھے. لاہور میں آج بھی موجود ہیں. ایک زمانے میں کوشش کی گئی کہ اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے. راولپنڈی میں موجود ہیں، باقی پنجاب کی جگہوں پہ ضروری موجود ہوں گے، باقی شہر پشاور میں ضرور ہوں گے. اگر ہم کسی طریقے سے یہ کر لیں اور ایسی نہریں اور ڈرینز جو کہ سارا سال خالی رہتی ہیں لیکن اور ان پہ آبادیاں بنتی رہتی ہیں، بجائے بادیوں کے وہاں بڑھنے کے، اگر ہم پانی کی کوئی ترسیل بنا لیں، ہمارے پہاڑی علاقوں میں ہم پولز بنا لیں. پول یہ ہوتا ہے ایک بڑی لیک اس قسم کی
جہاں پہ کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ وہ فلڈنگ آئے گی، اس کو آپ کسی نہ کوئی طریقہ رکھ لیں. تو یہ پانی کو جمع کرنے کے طریقے ہیں، یہ آپ کی زراعت میں بھی کام آتے ہیں، آپ کے استعمال میں بھی کام آتے ہیں. آپ کی واٹر سٹریس یا واٹر ڈیفیشنٹ جو سچویشن ہے اس کو بہتر کر کے واٹر گراؤنڈ واٹر کی جو سطح نیچے جا چکی ہے وہ اوپر آ جائے گی. آپ کے یہاں پانی کی مقدار زیر زمین پانی ملنا شروع ہو جائے. یعنی شہزاد صاحب ان شارٹ ہمارے پاس اسٹوریج سسٹم جو ہے وہ زیادہ اچھا ہونا چاہیے. عامر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں 2010 اور 2022 کا سپر فلڈ، پھر گزشتہ سال کا جو فلڈ ہے وہ بھی ہم سب کو یاد ہے. اتنی تکلیف دہ مثالوں کے باوجود ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ مہک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب جنرل مشرف نے اقتدار سنبھالا تھا 1999 کی فوجی بغاوت کے بعد، تو ان کی جو پہلی تقریر تھی جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ابھی تک پاکستان کو سنبھالا ہی نہیں گیا اور شاید ان میں یہ قابلیت ہے کہ وہ پاکستان کو سنبھال لیں گے، اس میں ایک بڑا اہم نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا تھا کہ جی آزادی سے لے کے اب تک ہم $1 کھرب اپنے پانی کے نظام کے اوپر خرچ کر چکے ہیں، جس میں آبپاشی کا نظام بھی، آپ کی زراعت بھی شامل ہے، آپ کی ڈیم اور اسٹوریج وغیرہ بھی شامل ہیں. تو اس سوال یہ ہے کہ اس $1 ٹریلین کے بدلے میں ہمیں ملا کیا؟ اس بات کو بھی اب 26 برس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ ابھی کسی نے وہ دیا نہیں. دیکھیے یہ پرابلم جو ہے نا، یہ سارے کا سارا یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ پانی کو نہیں پتا کہ جن راستوں سے وہ پچھلی کئی ہزار سال سے گزر رہا ہے ان راستوں میں اب بیریا ٹاؤن بن گئے ہوئے اور بڑی بڑی آبادیاں بن گئی ہوئی ہیں. وہ پانی ابھی بھی وہی راستہ لیتا ہے نا جو قدرتی طور پہ وہ ہزاروں سال سے لے رہا ہے. ہم نے اگر وہاں پر پوری کی پوری اربن سیٹلمنٹس کھڑی کر دی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے آس پاس کے علاقے ہیں، جو متبادل راستے، ایک تو وہاں پر فلڈنگ ہوتی ہے، جو اس کے متبادل راستے ہیں وہ ان کے اوپر بھی سٹریس جو ہے وہ پڑتا ہے. اب اگر آپ اس کی تیاری کی بات کریں، اگر اس سے آپ نمٹنے کی بات کریں، تو آپ کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ایک ایل نینیو ایئر ہے اور اگلا سال سپر ایل نینیو ایئر ہے، یعنی کہ ویدر پیٹرنز اور بھی زیادہ انپریڈکٹیبل ہو جائیں گے. تو اگر آپ تیاریوں کی بات کریں نا تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ وہ اربن سیٹلمنٹس مسمار کر دیں گے پانی کا راستہ بنانے کے لیے؟ یہ جو یہ آپ پہ غلطی کر چکے ہیں نا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت وہ قابلیت ہے انلیس وہ اس کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی بنا لے. بالکل عامر صاحب، لیکن سوال تو پھر یہ اٹھتا ہے نا کہ اگر قابلیت نہیں ہے تو پھر دعوے کیوں کیے جاتے ہیں؟ اگر آپ دعوے کرتے ہیں تو پھر آپ کام کر لیں. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. مانسون کا دوسرا سپیل ہے اور پنجاب میں تباہ کاریاں جاری ہیں. زیغم صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. پنجاب گورنمنٹ نے پیش کی تیاریوں کی بات کی، لیکن پہلی ہی بارش میں یہ دعوے اس پانی میں بہہ گئے جو کہ بارش کا پانی تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پیش کی تیاریاں تھیں یہ زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں یا صرف یہ دعوے تھے؟ آج ساون کی 8 تاریخ ہے، مانسون شروع ہو رہا ہے. صرف 2 بارشیں آئی ہیں، 2 بارشوں کے سپیل آئے ہیں، ابھی فلڈ پہنچا ہی نہیں ہے. 78 افراد جو میں نے فگرز دیکھی ہیں کہ اس کے مطابق 78 افراد وفات پا چکے ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. 197 زخمی ہو چکے ہیں، پراپرٹی کا نقصان ہو چکا ہے. تو کتنے ہم تیار ہیں وہ اسی بات سے ظاہر ہے. جو پالیسی ہے وہ ری ایکٹیو ہے، آنیوں جانیوں پر مبنی ہے، ایک درخت سے دوسرے درخت چھلانگ لگانے پر مبنی ہے. یہ پالیسی اس وقت حرکت میں آتی ہے جب فلڈ آ جاتا ہے. تو اب آپ خوب آنیاں جانیاں ان کی دیکھیں گے، دوڑیں بھاگے دیکھیں گے. آپ کو نظر آئیں گے پورے سوٹ ٹائی بوٹ کے ساتھ جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کہیں کشتی میں بیٹھا ہوگا، کہیں وہ پانی پھلانگ رہا ہوگا اور اپنی ٹک ٹاک بنوا رہا ہوگا. یہ ہماری گورننس کا حال. ایک ہی چیز جو بدلی ہے گزشتہ سال سے اور ہر سال بدل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آبادی میں 60 لاکھ کا اضافہ ہو گیا ہے. اور جو 60 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے اس میں سے 40 لاکھ غریبوں کا اضافہ ہوا ہے. کس طرح کے غریبوں کا اضافہ ہوا ہے؟ 10 12 14 کروڑ لوگوں میں جن کے پاس گھر اس طرح کے ہیں جو بارش کو سہ نہیں سکتے. جب بارش آئے گی تو گھر گریں گے. وہ بارش ایسی جگہوں پر بنے ہوئے ہیں وہ گھر جہاں سے پانی گزرتے ہیں، بارش کے پانی گزرتے ہیں، جہاں سے فلڈ کے پانی گزرتے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ غریب ہیں. اور جب گھر گر جائے گا تو وہ گھر بنا نہیں سکتے. جب وہ فلڈ کی وجہ سے بیمار ہوں گے تو وہ اپنا علاج کرا نہیں سکتے. ان کا جب سکول گر جائے گا
تو وہ سکول 10 سال میں تعمیر ہوگا نہیں. تو جو بنیادی مسئلے ہیں وہ آپ کے سماجی مسئلے ہیں. آپ کے انفراسٹرکچر کے مسئلے بھی بہت اہم ہیں کہ شہروں کا انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے. میں یہی آپ سے کہنے لگی تھی سیغم صاحب, یہاں پر تو مین جو شاہراہیں ہیں, بڑی معروف مشہور شاہراہیں ہیں, وہ ڈوبی ہوئی آج ہمیں نظر آئی ہیں. جی دیکھیں, شہر جو آپ نے بنائے ہیں, کیونکہ پورا پنجاب جو ہے 12 کروڑ کا پنجاب جو ہے وہ لاہور شہر سے مینج ہوتا ہے, اور لاہور شہر ایسا ہے جو اپنے آپ کو مینج نہیں کر سکتا, وہ 12-13 کروڑ کے لاہور کو کیا مینج کرے گا. شہروں کے ڈیزائنز, امپلیمنٹیشن, ماسٹر پلان, اس کو بنائے ہوئے ہمارے 60 سال ہو گئے. آخری شہر جو ہم نے پلان کے تحت بنایا تھا وہ اسلام آباد تھا, اور اسلام آباد بھی 2/3 آج اسلام آباد ہے, وہ پلانڈ سٹی نہیں ہے. 1/3 آج وہ پلانڈ سٹی رہ گیا ہے. جب پلان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس پہ ڈرینیج کا کوئی تو اس کا مطلب زیغم صاحب پھر نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ آپ کے پاس لانگ ٹرم پلاننگ ہو, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کلائمیٹ چینج تو آپ کو ہٹ کرے گا, تو پھر آپ کی پلاننگ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے. رضا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ہر سال مانسون کو ایمرجنسی اور ریلیف آپریشنز کے طور پر کیوں لیا جاتا ہے, وقت سے پہلے اس کی تیاری کیوں نہیں کی جاتی؟ دیکھیے, ہر سال یہی ہوتا ہے کہ اسی طرح بارشیں آتی ہیں, انسانی قیمتی جانیں ضائع جاتی ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے, اور ہم وہی گھسی پیٹی باتیں کرتے ہیں کہ تیاری کیوں نہیں ہوتی, اور این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اور ڈسٹرکٹ لیول پر کیا جو مختلف اتھارٹیز ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے, اور مقامی حکومتیں نہ ہونے کا جو ہے رونا پٹنا کرتے ہیں ہم. انفارچونیٹلی کوئی فرق نہیں پڑتا حکمران طبقے کو. ابھی مختلف, اگر آپ کی ساری گفتگو پہلے کی میں اس کو سمیٹوں ایک ہی جملے میں, وہ یہ کہ یہ ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی جائے جس کے تحت پاکستان, جو کہ کلائمیٹ چینج سے متاثرہ ایک ملک ہے, دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں شمار ہوتا ہے, اور اس کا ہم کوئی بندوبست کریں. انفارچونیٹلی وہ ہوتا نہیں ہے. اور اب یہ 2 ہی اس میں اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو اب یقیناً ایک طرح سے ری تھنک کرنا ہوگا, اس کو بدلنا ہوگا, اس کو کلائمیٹ سیف بنانا ہوگا. اور دوسری بات ہے, لوکل گورنمنٹس ناگزیر ہیں, ان کے بنا ہم کیسے یہ ملک چلا سکتے ہیں, عوام کی بہبود کا سوچ سکتے ہیں. یہ بارہا کہنا ضروری ہے, اگرچہ کہ کسی پیٹی بات ہے, مگر یہ جو سارے کام کشتیوں میں ابھی جو افسران جاتے ہیں یا پولیٹیشین بھی جاتے ہیں, یہ کام تو لوکل گورنمنٹس کا ہے. اور ان کے بغیر یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. اور آج کی یہ اس کے اوپر بھی یہی ذکر ہے. اور پھر یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, میرے خیال سے ان کا بھی کوئی افادیت مجھے تو نہیں دکھائی دیتی انفارچونیٹلی. یعنی اس پیٹرن کو بھی آپ ہی کہتے ہیں کہ چینج ہونا چاہیے. اور رضا صاحب, جو آپ نے کہا نا کہ کشتیوں میں جانا ان کا کام نہیں, لیکن اگر یہ نہیں جائیں گے تو تصویریں کیسے اتروائیں گے, مشہور کیسے ہوں گے. پروگرام سے اجازت لیں گے, اپنے پینل کا میں شکریہ ادا کروں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.